अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। रमज़ान मुबारक समाज स्पेशल है, तो आज हमने ये सोचा कि इस बाबरकत महीने में हम बात करें खिदमत खल्क की अहमियत के बारे में और खिदमत खल्क को करने के आदाब क्या हैं। व्हाट इज़ द कोड ऑफ कॉन्डक्ट व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग पीपल। कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला मुल्क है। इसमें कोई शक नहीं कि हम पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं और हमारी जितनी कोशिश होती है, जितनी इस्तात होती है, हम चाहते हैं लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करें, लोगों की मदद करें। मगर क्या हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारी तरबियत में हमें ये तरीक़ा, ये सलीका सिखाया जाता है कि लोगों की जब मदद करनी हो तो ऐसे करो कि एक हाथ से करो, दूसरे को पता ना चले? क्या हमें ये बताया जाता है कि जब किसी पर मदद करो, किसी पर एहसान करो तो उस पर एहसान जिताओ नहीं, और कुछ इस तरह से मदद करो कि तस्वीरें ना खींचें और किसी की दिल आज़ारी ना हो? वो कहते हैं ना कि मज़दूर मेरे शहर का फाकों से मर गया, खाना तो बट रहा था वो फ़ोटो से डर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इंस्पायर करने के चक्कर में तस्वीरें खींचकर अपलोड करते हैं और उसमें किसी न किसी के इंसान की दिल आज़ारी हो जाए? क्या मैनर्स हैं, क्या एटिकेट्स हैं, क्या तरीक़े के ज़रिए हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए? यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद और हाजत रवाई करना इस्लाम का बुनियादी दर्स है। इंसानों से प्यार और मोहब्बत और ज़रूरतमंद इंसानों की मदद के अमल को हर दीन और मज़हब में तहसीन की नज़र से देखा जाता है। अल्लाह ताला भी इस बात को पसंद करता है कि मुआशरे के ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद की मदद उनके वो भाई करें जिनको अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से नवाजा है, ताकि वो इंसानों के दरमियान बाहमी उल्फत और मोहब्बत के रिश्ते भी उस्तवार हों। रमज़ानुल मुबारक का महीना आते ही मुसलमानों में गरीबों और ज़रूरतमंदों की इमदाद और खैर ख्वाही का जज्बा बढ़ जाता है। बाज़ लोग गरीबों को राशन की सूरत में ज़कात देते हैं और बाज़ लोग माली मदद करते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में गरीबों की मदद करने के मामले में ख़राबी पैदा हो गई है, जिसके बाइस ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला अपने असल मकसद से हट जाता है और वह रियाकारी और दिखावा की तरफ माइल हो जाता है। इसी ज़मन में गरीबों को राशन वगैरह देने का जो अंदाज़ अपनाया जाता है वो भी काबिल मज़म्मत है। कड़कती धूप में घंटों मर्द, ख़वातीन और बच्चों को लाइनों में खड़ा रखना, दुकान, घर या फैक्ट्री के आगे रश लगवाना और ज़्यादा से ज़्यादा शोहरत मिलने की उम्मीद रखना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। मज़ीद सितम ज़रीफ़ी ये है कि बाज़ मुखय्यर हज़रात का इमदाद देते वक्त तस्वीर और वीडियोज़ बनाना और फिर सोशल मीडिया पर उसकी धूम मचाना इंसानी हकूक़ और मसावात के मुनाफी अमल हैं। हमें चाहिए कि इस दिखावे और रियाकारी से पाक होकर खालिस अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए इंसानियत की मदद की जाए। रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ही स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है नाहिदा राजपूत साहिबा ने, आप रिलीजियस स्कॉलर हैं। देन वी हैव मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहब, आप भी रिलीजियस स्कॉलर हैं। एंड देन वी हैव मोहम्मद शफीक डोगर साहब विद अस, आप प्रेसिडेंट स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है एंड यू आर चेयरमैन हवा शेल्टर फाउंडेशन। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नाहिदा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। आज हम बात कर रहे हैं खिदमत खल्क के आदाब के बारे में। सबसे पहले तो दीन की रोशनी में ये बताइए, खिदमत खल्क से मुराद क्या है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुनीबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगी कि इतना ज़बरदस्त टॉपिक आपने रखा कि आमतौर पे लोग इस टॉपिक की तरफ नहीं जाते, और बहुत से कंटेंट, बेशक वो कंटेंट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इस टॉपिक की तरफ के जिसमें डायरेक्ट एक ह्यूमन की बात हो रही है, एक इंसानी जान की बात हो रही है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो खिदमत खल्क क्या है? मेरे परवरदिगार की बनाई हुई मखलूक है और उसकी खिदमत करनी है। दरअसल जो दीन इस्लाम है, इसका दूसरा नाम ही खिदमत खल्क है। जितना हमारे दीन ने प्रायोरिटी दी, बाकी अदयान ने भी इसको प्रायोरिटी दी है खिदमत खल्क को, लेकिन जितना दीन इस्लाम इसको प्रायोरिटी देता है, कि मुझे नहीं लगता कि कोई और दीन इसको इतनी प्रायोरिटी देता है। इसके इतने हिकाम नाजिल हुए। हुजूर सातो इस्लाम जब मदीना पाक में तशरीफ़ लाते हैं तो जो सबसे पहला काम आपने किया था वो मुहाजिरीन और अंसार को भाई भाई बना दिया था, ताकि मुहाजिरीन को किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए, वो किसी के सामने हाथ ना फैला सकें। और फिर दुनिया ने उस कुरा पे ये ऐसी मिसाल देखी कि वो इस तरह भाई बने कि कोई सगा बहन भाई भी इस तरह से उनकी आपस में इत्तफाक नहीं होता। फिर गाए बगाए हर जगह मुख्तलिफ हदीस हैं, वक्त कम है, अब एक एक करके हदीस जो है वो
بیان نہیں کی جا سکتی، صرف فقط مفہوم بیان کروں گی کہ جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا کہ جو کسی ایک مسلمان بھائی کی بھی خدمت کرے گا، کوئی ایک مسلمان بھائی کی مدد کرے گا تو اللہ پاک اس کو دوزخ سے کوسوں دور کر دے گا۔ ایک جگہ منیبہ میں پڑھ رہی تھی کہ 3 خندق کا فاصلہ ہو جاتا ہے ایک مسلمان اور دوزخ کے درمیان، اور اس کا کام کیا ہے؟ جو فقط ایک بھوکے کو کھانا کھلا ایک دے بھوکے گا۔ کو، ناہید صاحبہ یہ اتنی خوبصورت بات ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کام کریں گے تو بہت بڑے پیمانے پہ کریں گے ورنہ ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کتنا ضروری ہے پہلا قدم اٹھانا کہ آپ ساری انسانیت کا پیٹ نہیں بھر سکتے، کسی ایک بھوکے کو بھی کھلا دیں، یہ بھی کافی ہے۔ اور وہ جو خندق کا جو اس کا ڈسٹنس ہے وہ 500 کلومیٹر ایک خندق کا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور پھر منیبہ میں ابھی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے سوچ رہی تھی کہ ضروری نہیں ہے ہم کسی کی مالی مدد ہی کریں، ہم اخلاقی مدد بھی تو کر سکتے ہیں، کسی کو بھولے ہوئے کو رستہ بتا سکتے، اپنی گاڑی میں اس کو اسپیس دے سکتے ہیں، ہم ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی ہے کسی کو نہیں پتا رستے کا، اس کو رستہ بتا سکتے ہیں۔ پھر ہم کسی کو قرض ہنسنا بھی دے سکتے ہیں، یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ بغیر سود کے جو قرض ہنسنا ہے وہ دے سکتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ پھر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کے رشتوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کو کسی کو بغیر معاوضے کے اچھا رشتہ کروا دینا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے ایسے کام ہیں جو بغیر پیسوں کے بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ راستے سے پتھر ہٹا دینا اور پھر مسکرا کے دیکھ لینا، صدقہ اس افراتفری کے دور میں، مادیت پرستی کے دور میں کسی سے ہنس کے بات کر لینا۔ لیکن ہمارا کیا، ہم ہر وقت چہروں پہ غم اور غصے والی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم نہیں، اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو جھڑکیں بھی تو مت، اس کو غصہ بھی تو نہ دکھائیں، بس آرام سے کہہ دیں کہ ابھی نہیں ہے میرے پاس، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ کیا بات ہے، زبردست۔ وہی بات ہے نا، ایک مسکراہٹ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور روزے کی جو پریکٹس ہے وہ یہی تو پریکٹس ہے کہ آپ نے عملی طور پر بھوکا رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو آپ کے بھوکے رہنا پسند ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بھوکے ہوں تو آپ کو اس بھوکے کی بھوک کا احساس ہو جس کے پاس شاید دن میں ایک وقت روٹی بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ فرماتے ہیں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ کیا ہے حقوق العباد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں سب سے پہلے حقوق العباد کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بندے اور خالق کے درمیان جو ربط ہے، جو تعلق ہے، اس کی نوعیت کو سمجھیں۔ واہ۔ فقہا، صوفیہ، احادیث، قرآن و سنت کی ساری تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ الخلق عیال اللہ، کہ جو خلق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، واہ، اور اللہ کو اسی سے پیار ہوگا جو اس کے کنبے سے پیار کرے گا۔ بے شک۔ اللہ کو اسی کے ساتھ اخلاص ہوگا جو اس کے کنبے کے ساتھ مخلص ہوگا۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ ہے وہ اپنے رب سے جدا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے رب کا قرب چاہیے تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اللہ کے بندے ہیں۔ کیا اگر آپ نے اللہ کے بندوں کے دلوں کو اس کے اوپر جا کر تشفی کا آپ نے انداز اپنایا ہے تو آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ جو ولایت ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا دوست ہے، جی، ولی تو ہونا۔ ولی کا جو کام ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ولی کے جو ہمارے ہاں سلاسل ہیں، ایک ولی اللہ کے جو مرید ہوتے ہیں، آپس میں بھلے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، وہ کوئی دنیا کے جغرافیوں میں مختلف ملکوں سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن کسی راستے میں مل کے بیٹھ جائیں اور خبر ہو جائے کہ ہمارا مرشد ایک ہے، ان کی محبت اجاگر ہو جاتی ہے، اخلاص بڑھ جاتا ہے۔ تو اہل اللہ جو ہیں وہ بندوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں۔ بہت ہی پیاری مثال تھی کہ ایک مرید آیا حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں اور تحفہ لے کے آیا کینچی کا، اور کہا کہ حضور یہ تحفہ قبول فرمائیں، میں آتا تو خالی ہاتھ آنا پسند نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگلی بار آنا تو سوئی دھاگا لے کے آنا، یہ کینچی لے جاؤ، ہم اللہ والے جوڑنے کے کام کرتے ہیں، کاٹنے کے کام نہیں کرتے۔ کیا بات، تو یہ تعلق جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان کا، جب فرد کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بندوں کی خدمت کسی ایک راستے سے نہیں ہے۔ جس طرح محترمہ فرما رہی تھی کہ مختلف انداز ہیں خدمت خلق کے۔ اب میں اگر کیٹاگرائز کروں، مال کے ذریعے بھی ہے، وقت اور خدمت آپ اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ تعلقات اور اثر و رسوخ، آپ بھلے مال نہ دیں، آپ بھلے وقت نہ دیں، لیکن آپ کا کوئی تعلقات ہوں گے، آپ کا اثر و رسوخ ہوگا۔ ایک مظلوم کہیں ظالم کے چنگل میں پھنسا ہے، آپ اپنے اثر و رسوخ اور تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے
اس کی داد رسی کر سکتے ہیں, اس کو اس کا حق دلا سکتے ہیں. جس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے اور تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق دلا نہ دوں. یہ بھی انداز ہے خدمت خلق کا. اچھا, اسی طرح حسن خلق, حسن خلق کو بھی جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بھی تم صدقہ کرو خواہ وہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو. کیا بات ہے. تو یہ سارے انداز ہمیں خدمت خلق کی طرف دکھاتے ہیں. مقصود کیا ہے ان ساری چیزوں کا؟ وہ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یعنی میری جو سارے اعمال ہیں, میری عبادت ہو گئی, میرے قربانیاں ہو گئی, خواہ مال کی قربانی, خواہ میری اوقات کی قربانی, خواہ میری خدمات کی قربانی, خواہ میرے حسن خلق کی جتنی بھی قربانیاں ہیں, میرا جینا ہے اور پھر اب میرا مرنا ہے, یہ سارا کا سارا خالصتاً اللہ کے لیے اور ہے. اللہ کی تو رضا. اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے اس کا مقصود آپ کی ذات نہ ہو, اس کا مقصود اپنی ذات کی انا کو پانی دینا نہ ہو, بلکہ اس کا مقصود یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو آپ کی زندگی کا مقصود حاصل ہو جائے گا. تو صحابی کہتے ہیں, میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی کسی سے نیکی کی بات کرتے تھے نا تو ہماری آگے یہ خواہش ہوتی تھی اللہ کرے یہ آگے میرا نام لے کر نہ بتائے, صرف نیکی پھیلتی رہے, میرا ریفرنس بیچ میں ختم ہو جائے. وہ وجہ کیا ہے کہ میری انا شامل نہ ہو جائے, میری ذات شامل نہ ہو جائے. اللہ اور اللہ کا رسول مقصود نظر ہو تو پھر انسان کسی بھی معاملے کے اندر بھٹکتا نہیں ہے, اس کی جہت ویژن کلیئر ہوتا ہے, تو پھر انسان سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر جاتا ہے. کیا بات ہے. اور فرمایا جاتا ہے نا انما الاعمال بالنیات, اگر آپ چھوٹا سا بھی عمل کر رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو پھر میں کیا اور ذات کیا. شفیق صاحب, کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتے ہیں اپنے بندوں کے کام آنے کے لیے. آپ کو کب لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدمت خلق کے لیے چن لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب اسکول سے بحیرہ شریف میں رہتا تھا تو جب ہم آئے تو وہاں پہ خواتین کے اوپر تشدد ہو رہا تھا, ٹارچر. تو جب وہ ہم نے دیکھا کہ اس محلے میں ایک چھوٹی سی جھڑپ تھی اور یہ کس مقصد کے لیے وہاں پہ پھر پولیس, یہ کیونکہ بہت پرانی بات ہے سن 1985 کی, تو اس وقت سے مجھے اس چیز کا احساس ہوا. پھر میں جب اپنا بزنس میں نے سٹارٹ کیا فرنیچر کا, تو وہاں پہ ایک بچی کا میں نے فرنیچر بنایا, اور اس بچی کے فرنیچر بنانے میں اس کی جو دوست تھی وہ یتیم تھی. تو اس نے اس خاتون کو کہا کہ مجھے بھی جو ہے نا اس کے ساتھ کا فرنیچر چاہیے. تو جس خاتون نے مجھے کہا, میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا فرنیچر مارکیٹ کا, کہ ان کو یہ چیز چاہیے, تو وہاں سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بیٹی کو ہم فرنیچر دیں گے. تو میں نے فرنیچر دیا. تو جب میں نے یہ سمجھا اس خاتون کی اور اس کی جو مسکراہٹ تھی اور جو اس کے اندر خوشی تھی, شاید میں نے جتنا عرصہ بزنس کیا تھا تو وہ ایک مسکراہٹ یا اتنی اس کی دلجنی میں مجھے نہیں ہے. تو اس وقت ہم نے پھر مارکیٹ میں جو بچے تھے, ہم نے جو چائلڈ جو تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تھے ان کو ہم نے تعلیم دینا شروع کر دیا. پھر ہم نے الحمدللہ 100 بچیوں کو جہیز دیا. 2006 میں محکمہ سوشل ویلفیئر سے ہم نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام سے. تو پھر ہم نے 2008 میں ایک ایسا محسوس کیا کہ ایک خاتون آئی, باہر آ کر بیٹھ گئے, تو اس نے کہا کہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور میری جان کو خطرہ ہے. تو وہ ہم نے اس کو اپنے ایک روم میں, 2 روم سے یہ شروع ہوا ہمارا جو شیلٹر. آج الحمدللہ آج خواتین کو ہم شیلٹر دے رہے ہیں, ریفیوجیز کو ہم شیلٹر دے رہے ہیں, بچوں کو, یتیم بچے ہیں, بے سہارا ہیں, جو ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ بچے ہیں. ایک کال آتی ہے, ایک کال کے اوپر آپ گوگل پہ اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن لکھیں گے گوگل پہ, فوری طور پر ہمارے شیلٹر کا بھی آ جائے گا اور اس کا بھی. اور ہم دیر نہیں کرتے. آپ خوشی کی بات کرتے ہیں کہ جب میں بزنس سے اس طرف چلتا چلا گیا اور آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ رات دن میں نے اپنی مال جان وقت جو ہے وہ اس پہ سارا دے دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا مجھے آج سکون ہے کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو یہ سکون ملتا ہو. کوئی ایک لیڈیز جب آتی ہے, رات بھی ایک پولیس والے ایک بچی کو چھوڑ کے گئے ہیں, سب سے زیادہ اس کی پرائیویسی ہے, سب سے زیادہ اس کے معاملات ہیں, اس کی کاؤنسلنگ ہے.
ہر سسٹم میں ایک ہمارے پاس موجود ہے. یہاں آپ کے اسلام آباد میں غوری گارڈن میں ہمارا اسٹار ویلفیئر محمدی آغوش یتیم بچوں کا, آپ جب مرضی جائیں, کوئی بھی جائے وہاں جا کر دیکھیں کہ ان ننھے پھولوں کے ساتھ آپ جا کے ایک تھوڑا سا وقت گزاریں گے, یقین کریں آپ کو سکون آئے گا. چیچا وطنی میں آپ چلے جائیں, ہمارا ادارہ ہے اسٹار ویلفیئر محمدی آغوش, آپ کو سکون آئے گا. بورے والا میں آپ چلے جائیں, سرگودا میں آپ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکون اگر کسی نے لینا ہے, کہ دیکھیں نا ہم آئے کس لیے ہیں, بیسکلی ہم آئے ہیں دنیا میں جانے کے لیے, بالکل, تو جانے کا وقت مقرر نہیں ہے. تو اسی لیے آپ نے تیاری کرنی ہے. آپ جتنی بھی محل بنا لیں, بلڈنگ بنا لیں, گاڑیاں بنا لیں, میرے خیال آپ کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا. آپ کو کیا یاد کرنے والے کوئی ایسا, اب عبدالستار عیدی صاحب تھے, ہم ان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ میں ان کے ساتھ مطلب میں نے میٹنگیں بھی اٹینڈ کی ہیں. آج میں خدمت گار کے نام سے یہاں پہچانا جاتا ہوں. سرگودا میں شفیق ڈوگر ہوں, اسلام آباد پنڈی میں خدمت گار کے نام سے. اور میں تقاضا کیا کرتا ہوں لوگوں سے, میں تقاضا کرتا ہوں کہ میں ایک دن اسلام آباد میں اپنی گاڑی پہ فنڈنگ کر رہا تھا, تو میں کہتا ہوں بے سہاروں کا سہارا بنے, اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے. میں 1 روپیہ 22 کروڑ عوام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب تھوڑا سا خوشی کی بات ہے کہ اگر کسی کو دینی ہے, پتنگ بازی جیسے یہ اب کی ہے, لوگوں کے بچوں کے گلے کٹے, وہ اربوں روپیہ ہم اپنے ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں. آپ وہ بجائے دکھ دے رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ون ویلنگ والے ہیں, وہ اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو دکھ دے رہے ہیں, تو وہ پیسہ ہم ان غریبوں پہ, یتیم کو, جیسے آپ نے کہا ایک ہاتھ سے دینا دوسرے ہاتھ سے لینا, اتنا سکون ہے اس کام میں. یقین کریں کہ جب ہم ایک میرے پاس بوڑھا اور ایک میاں بیوی دونوں آگے, تو اس نے کہا کہ میرے بچوں نے ہمیں مار کے باہر نکال دیا. تو میرے گارڈ نے مجھے بتایا کہ باہر ایک بوڑھی اور ایک بوڑھا بیٹھے ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا اندر لے کر آؤ میرے ساتھ. میں نے ان کو ناشتہ کرایا, تو میں نے پوچھا تو وہ رونا شروع ہو گئے. تو میں نے ڈی پی او کو کال کی, ڈی پی او صاحب نے فوراً ایس ایچ او کا نمبر دیا, اس نے کہا کہ فوراً ہیلپ کریں. ایسا نہیں ہے کہ جب پولیس والوں کو بھی یہ پتہ چلتا ہے نا, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لاوارث ہے, اب بچے چھوڑ کر جاتے ہیں ہمارے پاس, خواتین چھوڑ کر جاتے ہیں, تو وہ فوری طور پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام پہلے پراورٹی میں کرو, ہم نیکی کما لیں. جس میڈیا والوں کو پتہ چلتا ہے یہاں پہ, میں سمجھتا ہوں کہ یقین کریں ہمارے پاس میڈیا والے بھی بھیج رہے ہوتے ہیں کیس, اور وکلاء بھی بھیج رہے ہوتے ہیں, عدالتوں کی طرف سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک میری زندگی میں ایک بڑا اہم واقعہ تھا کہ ایک خاتون سیدزادی تھی, بھلوال کے شہر کی رہنے والی تھی, تو وہ لاوارث اس کو چھوڑ کر چلے گئے. فالج ہوا ہوا تھا اس کا, تقریباً اس کی عمر تھی 55 سے 60 سال کے درمیان. میرے پاس کال آئی ہمارے سوشل ویلفیئر آفیسر کی, افتخار چیمہ صاحب کی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے خاتون پڑی ہے لاوارث. اب اس وقت کال آئی ہے مجھے, تو آپ جائیں. میں وہاں پہ گیا, اتنی دیر پہلے ہی وہ عدالتوں میں چلی گئی سینئر سول جج کے پاس. تو اس نے کہا کہ آپ لے لیں گے اس کو. میں نے کہا جی میں لے لوں گا, کیوں نہیں لوں گا, میرا نام آپ لکھیں. اس نے کہا جو وکلاء نے یہی مجھے بتایا تھا آپ کے بارے میں. تو یقین کریں کہ وہ جب میں خاتون پہ نیچے گیا, تو میں نے اس کو اٹھایا اپنی گاڑی میں نے اس کو ڈالا, تو وہ جج صاحب میرے ساتھ آئے. یعنی کہ ایک کیا تھا, وہ وہاں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے نا, مگر جتنے قدم وہ چلے یعنی کہ وہ اور وہاں تک گئے, وہاں تک پہنچے, تو ان کو کتنا اجر ہوا. اور پھر انہوں نے, مجھے یاد ہے کہ مجھے 500 روپے انہوں نے دیا کہ یہ میرا حصہ بھی اس میں ڈال لیں اور میں آتا رہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروین سعید صاحبہ, میں ان کو پیار سے پروین آپا کہتی ہوں, کسی تعارف کی محتاج نہیں. جب بات کی جائے خدمت خلق کی, اور خدمت بھی اس طرح کی جائے کہ دل آزاری نہ ہو. پروین سعید صاحبہ نے کھانا گھر سٹارٹ کیا, شی از دا فاؤنڈر آف کھانا گھر. 22 سال پہلے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا دسترخوان لگانے کا. 2 روپے کی روٹی کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص آئے ان کے دروازے پر دستک دے, تو 2 روپے کے ذریعے پیٹ بھر کے کھانا کھائے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. پروین آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروین آپا, آپ نے 22 سال پہلے کھانا گھر کی بنیاد رکھی, آپ نے سٹارٹ کیا. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں, انفیکٹ آپ سے انسپائر ہونا چاہتے ہیں. بتائیے کہ وہ کیا لمحہ تھا کہ آپ کو یہ لگا کہ دنیا بھر میں اتنے لوگ ہیں جو کہ بھوکے ہیں اور لوگوں کو احساس نہیں ہے. وہ کیا لمحہ تھا جب آپ کو یہ لگا کہ I want to step outside and I'm going to feed people? بات ساری یہ ہے کہ جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے نا, تو وہ سمجھتی ہے کہ میں اس معاشرے میں بہت اہم کردار ماں کا ہوتا ہے. لیکن یہی ماں جب اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کے بجائے, اس کو پالنے کے بجائے اس کو مار دے, تو سمجھ جائیے کہ وجہ کیا ہے. وجہ بھوک تھی. جب ایک خاتون نے اپنے 2 بچوں کو مار دیا, جب مارا تو میں بحیثیت ایک ماں کے, میرے دماغ میں
مطلب سناٹے آ گئے, عجیب سی کیفیت سے گزری ہے کہ کیسے مطلب ایک ماں اپنے بچوں کو مار سکتی ہے. تو بس وہیں سے ایک جنون کہنا چاہیے یا ایک اعلان ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا, چاہے 2 کی بھوک مٹایا جائے یا 1 کی مٹائی جائے, لیکن یہ کام شروع ہونا چاہیے. بس وہیں سے میں نے اس کام کا آغاز کیا. پروین آپا کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں جب بھی آپ دخل کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ پیپل, تو اللہ تعالیٰ راستے بناتے ہیں, لیکن بہت سے چیلنجز بھی آتے ہیں. کوئی بھی اچھا کام, نیک کام کرنا آسان نہیں ہوتا. ان 22 سالوں میں کس کس طرح کے چیلنجز سے آپ گزری ہیں پروین آپا؟ دیکھیے 22 سال کا سفر بہت ساری مشکلات سے گزرا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو غریبوں کی تعداد ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, اور اتنی بڑھ گئی ہے, اس وقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ میں اپنے خانہ گھر کے سامنے کھڑا ہو کر ان لوگوں کا چہرہ دیکھ کر اپنے آپ کو انتہائی درجے پہ نیچا محسوس کرتی ہوں, کیونکہ اتنی بڑی تعداد کو ہم فیڈ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے جب یہ راستے بنائے ہیں, اس پہ چلایا ہے, تو میں نے کبھی مقابلہ نہیں کیا کہ جی اتنے ہزار, اتنے لاکھ, اتنے کچھ نہیں. ایک کو اللہ کھلا رہا ہے, شکر ہے الحمدللہ. اللہ مجھ سے ایک آدمی کو رضا پہنچا رہا ہے, ایک آدمی کی بھوک مٹا رہا ہے. تو چیلنجز تو اب ہے, اتنی مہنگائی میں انسان کیا کرے گا. آٹا جو ہے وہ 150 روپے کلو سے زیادہ کا ہے, نہیں مل رہا ہے. ہمارے خود آٹے کی اتنی تنگی ہو گئی تھی. یہ چیلنجز جو ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس چیزیں کم ہوں اور لینے والے زیادہ ہوں, تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے, اس وقت اللہ سے بات چیت ہوتی ہے کہ اللہ یہ کیسا وقت ہے, یہ کیسا معاشرہ ہے, کیسے لوگ ہیں, یہ کیوں مطلب اللہ یہ بھوکے کیوں سو رہے ہیں, کیا مسئلے مسائل ہیں. بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. چیلنج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, غفور رحیم ہے, رازق ہے, وہ ان کو سب کو کھلائے گا. ہماری کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیلنج سے وہ کریں. صرف آٹے کی وجہ سے کہ ہمارے پاس اگر آٹا دالیں ہوں تو ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, منانا ہمیں لگتا ہے بڑا مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عبادات تو اپنی جگہ ہیں, اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دیں گے, حقوق العباد معاف نہیں کریں گے. بالکل, کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل منیبہ, اور سب سے بڑھ کے پہلے تو اپنے خاندان میں, اپنے اہل و عیال اور اپنے بہن بھائیوں میں دیکھنا چاہیے, کیونکہ جو بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں وہ تو مانگ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو امیر ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. سفید پوش ہے. آج کے بھی اس دور میں جس سوسائٹی میں اور آپ رہ رہے ہیں, اس میں جو اس وقت سب سے زیادہ پریشان طبقہ ہے وہ سفید پوش جو طبقہ ہے وہ پریشان ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے بہن بھائیوں میں دیکھنا چاہیے, پھر اپنے اہل و عیال میں, خاندان میں, اور پھر پڑوس میں. اب ہم نے جو پڑوس اور ہمسایہ ہے نا, وہ صرف اپنا دائیں اور بائیں کا گھر کر لیا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے رائٹ, لیفٹ, سامنے, پیچھے کے 40 گھر, یہ سب آپ کے ہمسائے ہیں. تو ان سب پہ نظر رکھنی چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کو باہر نکل کے مدد کرنی چاہیے. اب آج ہمارا جو ایک المیہ ہے ایک بہت بڑا ہماری سوسائٹی کا, کہ ہم باہر تو مدد کرتے ہیں, باہر ہم دسترخوان لگا رہے ہیں, ہم راشن بانٹ رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, ہمیں اپنے بہن بھائی کی, سگے بہن بھائیوں کی فکر نہیں ہے کہ ان کے گھر میں بھی کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے. اب اور پھر اب آج کل جو ہے یہ افطار کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, میں آپ کی افطاری کروا دوں گی, آپ میری کرا دیں گی, میں ان کی, یہ ہم کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم, بے شک اس میں ثواب ہے, اس میں گناہ نہیں ہے, لیکن ہم کسی وہ جو ہم نے ایک افطار کروانا ہے اور پھر وہ جی ہماری خاندان میں ذرا واہ واہ ہو جائے گی اور ناک اونچی ہو جائے گی, اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ کسی سفید پوش کے گھر راشن پہنچا دیں. اور منیبہ ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ اللہ کا دوست بننا کتنا آسان ہے. آپ نے بھی بلاگ پڑھا ہوگا, بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا, بڑا وائرل ہوا تھا کہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا, وہ ننگے پاؤں تھا سردیوں میں, اور اس نے جوتے دلوا دیے. تو اس بچے نے آگے سے بڑا معصوم سا کوسچن کیا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے میں نے کل اللہ کو بولا تھا کہ مجھے جوتے دے دیں, تو اللہ نے آپ کو بھیجا, اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے دوست ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کیا اللہ کا دوست بننا اتنا آسان کام ہے.
ہم لوگ جو ہیں بس وہ عبادتیں ریاضتیں وہ تو فرائض ہیں, ان سے تو ہم وہ ہٹ ہی نہیں سکتے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. لیکن فقط عبادتیں ریاضتیں مناجتیں وہ اس کو ہم لے کے اگر ہم کہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا. ہمارے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا, حقوق العباد کے بارے میں سوال ہوگا ہمارے. اور پھر ایک اور یہاں پہ لازمی بات میں بہن بھائیوں پہ چلی گئی تھی, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو صدقہ ہے وہ ہے کہ تم اپنے بیوی اور اپنے بچوں پہ خرچ کرو. مرد کو حکم دیا. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم گھر میں ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے اور باہر ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ بالکل. اور پھر جو آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ آج کل جو فوٹو سیشن کا ایک بہت ہی دقیق قسم کا مسئلہ ہے اور لوگ گھبراتے ہیں مدد لیتے ہوئے, اور ہم جو ہیں وہ کرتے کام چونٹی جتنا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ اس کو ہاتھی جتنا اور پہاڑ جتنا بنا کے دکھا رہے ہوتے ہیں, اور انہی پکچرز کو اگین اینڈ اگین شیئر کر رہے ہوتے ہیں, وائرل کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. تو وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ ایک ہاتھ سے دو, دائیں ہاتھ سے دو, تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ بایاں ہاتھ سائڈ پہ رہے, وہ یہ ہے جو آج کل ہم کر رہے ہیں, جو ہم یہ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو فقط ایک کھجور کا پیکٹ ہی دینا ہے تو ہم اس کو بھی بھرپور طریقے سے وائرل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ شخص تھا یہ ابھی جو فلڈ کے دنوں میں, تو اس نے وہ سوپ جو تھا وہ بانٹا اور اس کو بھرپور طریقے سے اس کی تشہیر کی ایک صابن کی ٹکیا پہ. تو اس نے وہ ہزاروں کا مجمع بٹھایا وہ اور اپنی تقریر کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. تو یہ اب ہمیں جو ہے وہ ایک ایز اے پرسنل ہو کے انڈیویڈیول ہو کے بھی سوچنا ہوگا اور آن دا ہول سوسائٹی بھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور نعیدہ صاحب یہی بات کہ ہم شاید اپنے آپ کو اس جگہ پر کبھی رکھ کے سوچتے ہی نہیں. ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے حالات ہمیشہ سے ٹھیک رہے ہیں, ہمیشہ ٹھیک رہیں گے, وقت کسی کا ساتھی نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے یہ وقت آپ پر آئے اور کوئی آپ کا فوٹو سیشن کرے, شاید تب آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی دل شکنی ہوتی ہے, کتنی دل آزاری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہی بات ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے تعلیمی نظام میں, ہماری تربیت میں یہ سلیقہ, یہ طریقہ, یہ آداب کہ جب کسی کی مدد کرنی ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھنا کہ کہیں اس کی نظر شرم سے نہ جھک جائے, کیا ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو بہتر انسان بننا؟ دیکھیں, ہم اگر اپنے سب کانٹیننٹ کو اس کے وقت کو اگر میں تقسیم کروں تو ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے آمد کے بعد, اور اگر میں گلوبل سطح پر تقسیم کروں تو کیپٹلزم یعنی کہ خلافت عثمانیہ کے اختتام سے پہلے اور خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد, یہ دو آپ کو ایک ایسا وقت ہے جہاں پر آپ کو پورا کا پورا ایک ڈائیورژن اور نظر آتی ہے کہ بھی کنورٹ ہو گئے کوئی نظام. کیپٹلسٹک سٹرکچر تین نظاموں پہ کھڑا ہے. ایک تو یہ کہ مذہب کا کوئی کردار نہیں, دوسرا کہ پروفٹ یا یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن ایٹ اینی کاسٹ, کچھ بھی ہو, کوئی جیے یا مرے میرے 2 روپے کھرے, یہ کیفیت, اور تیسرا کہ ہر فرد سیلف انٹرسٹ اورینٹڈ ہے, یعنی کہ خود غرض ہے. یہ تین ہیں پلر جو اس کیپٹلسٹک سٹرکچر کے ہیں. اچھا, اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ بھی مذہب میٹر کرے گا, پروفٹ یوٹیلیٹی میکسیمائز کرنے کی اجازت ہے مگر ناٹ آن دا کاسٹ آف ادرس, اور تیسرا جو ہے سب سے بہترین کہ ہر فرد دوسرے فرد کا خیال رکھتا ہے, اپنی ذات سے پہلے کسی اور کو ترجیح دیتا ہے. یہ ہے تین. اب جب ہم نے مغرب اور مغربی تعلیمات کو سکول سے لے کر, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ماں کی گود سے لے کر جامعات کی سطح تک اپنایا ہے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو, اس کا نقصان یہ ہوا کہ قرآن و سنت کی وہ تعلیمات اسلاف کے ساتھ, اسلاف کی جو سیرتیں پڑھنی تھیں اس کے ساتھ جو انقطاع آیا اور اس کی جگہ پر ہم نے کچھ اور دکھایا. وہ کردار جو ہماری نوجوان نسل کے کردار کو تعمیر کر سکتے تھے, ہم نے ان سے وہ چھینا, ان سے مقصدیت چھن گئی. اب میٹیریلزم ہے بھئی. اب مغرب کی اکانومی کو, میں چونکہ اکنامکس اور اسلامک اکنامکس کا آدمی ہوں, تو مغرب کی اکانومی کو دیکھیں تو سیونگ اورینٹڈ اکانومی ہے, آپ سیو کریں آپ کے پاس پیسہ آئے گا. اسلام کی اکانومی کو دیکھیں تو یہ کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی ہے. یہاں پر تصور کیا ہے, انفاق فی سبیل اللہ, کہ بھی خرچ کرو, تم ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے, تم پاس آن کرو. قرآن مجید نے کیا کہا, کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم,
تاکہ یہ احکامات کیوں دیے جا رہے ہیں انفاق کے؟ تاکہ دولت تمہارے چند ہاتھوں میں، امیروں کے ہاتھوں میں بند ہو کے نہ رہ جائے. سرکولیشن آف ویلتھ کا تصور دیا، ویلاسٹی آف منی ہو، پیسہ زیادہ ہاتھوں میں جائے تاکہ لوگوں کی ضروریات اور حاجات کی تسکین ہو. اسلام نے اکانومی کو انداز ہی، سیونگ کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے. ترجیح میں یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں گندم اکٹھی کر رہا ہوں 1 سال کی، تو کچھ اکٹھی ہو گئی، اب کچھ باقی رہ گئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا یوں کرو، فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور اسے میرا جا کر کہو تو تمہیں گندم دے دے گا. اب وہ صحابی گئے، دروازے پہ دستک دی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور نے بھیجا ہے، مجھے کچھ گندم درکار ہے. وہ گھر گئے. اب گھر اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے تھے، صحابہ کے گھر ہیں، اندر جائیں تو بیوی سے بات چیت ہو تو باہر تک آواز آ رہی ہوتی ہے. اب وہ صحابی اندر گھر سے کہہ رہے کہ بھی ہمارے گھر میں جتنی گندم پڑی ہے اٹھا کے لے آؤ. اس نے کہا ہمارے پاس گندم تو بہت تھوڑی ہے، ایک تھوڑی سی مطلب بوری ہو جائے گی، لیکن صبح کا کھانا کیا کریں گے؟ اس نے کہا دیکھو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور میں تو اسے ایسے بھیجوں گا نہیں، جو پڑھا ہے لے آؤ. جو مالک صبح تک زندگی دے دے گا وہ رزق بھی دے دے گا. سبحان تو اللہ. جو دروازے پہ آیا ہے اس کو خالی نہیں بھیجنا. کیا بات. اب یہ بات باہر صحابی کھڑا سن رہا تھا، اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس کو صبح کی فکر نہیں ہے اور یہ اپنے رب پہ توکل کر کے کھڑا ہے، اور میں ہوں کہ 1 سال کی فکر میں لگا ہوں. وہ باہر لے کے گندم آیا تو صحابی جا چکا تھا اور اس نے جا کر جو اکٹھی کی ہوئی تھی اللہ کے بندوں میں تقسیم کر. سبحان اللہ. تو یہ ہے تصور کہ ہم نے اصل میں نظام تعلیم، ماں کی گود، اب بچہ جو پرورش پا رہا ہے گھر میں، سارے رشتے باپ سے لے کر بھائی بہن بیٹا پھپھو سب ایک ہی بات چل رہی ہے، پیسہ پیسہ اور پیسہ، سیونگ سیونگ اور سیونگ. وہ باہر بھی دیکھتا ہے گاڑیاں، اچھے بنگلے، ہر کوئی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے. کسی کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی بھوکا رہ گیا ہے تو میں نے کھانا بھی کھلانا ہے، کسی کو کوئی حاجت رہ گئی ہے، کسی کا غیر. وہ کہتا نا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر فقیر کی فاقوں سے مر گئی. اللہ اکبر. مجھے تو لگتا ہے یہ جو لفظ سیونگ ہے نا، اگر ہم اس کو دین کی روشنی میں دیکھیں تو سیونگ وہ چیز ہے جو آپ کو بچا دیتی ہے، جو اللہ کی نظر میں بھی آپ کو بچائے گی، جو دنیا کی تکالیف سے بھی بچائے گی. اور وہ سیونگ ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، وہ ہے آپ کی سیونگ. باقی تو جو بینکوں میں پڑا رہتا ہے ڈاکٹر صاحب، دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں اور پیچھے بچے لڑتے رہ جاتے ہیں. حضرت عائشہ گھر میں گوشت آیا، بکری کا گوشت، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا عائشہ کیا بچا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ چلا گیا اور ایک جو ہے وہ دستی بچی ہے. تو سرکار نے فرمایا عائشہ جو چلا گیا وہی بچا ہے اور جو رہ گیا ہے یہی رہ گیا ہے. کیا بات. یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا، اصل کی سیونگ، اصل کی کمائی وہی ہے. پروین آپا ہمیں یہ بتائیے کہ خدمت خلق کے اندر پرسسٹنٹ ہونا، ثابت قدم ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ثابت قدم جب آپ کی نیت اچھی ہوگی اور آپ ایک اچھا عمل کر رہے ہوئے نا، تو خود بخود آپ کا دل جو ہے نا سکون میں آ جائے گا. جب سکون میں آئے گا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ ساتھ دے رہا ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو آپ ہمیشہ یہ نہیں سوچیے کہ بحیثیت انسان میں نے بہت بڑا کلمہ کر لیا ہے. جب تک میرا رب ساتھ نہیں ہوگا، جب تک وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا، تو میں کسی ایک کو کیا ایک انگلی نہیں اٹھا سکتی تو کھانا کہاں سے کھلاؤں. تو یہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ بہت تحمل سے، بہت برداشت سے لے کر چلنے ہوتے ہیں. جہاں آپ چل رہے تیز رفتاری کہیں نہیں ہونی، آہستگی سے قدم اٹھانا ہے، آگے بڑھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شفیق صاحب، خدمت خلق میں کنسسٹنٹ ہونا، ثابت قدم ہونا کتنا ضروری ہے؟ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، مگر آپ نے خود کو ثابت قدم کس طرح رکھا؟ جی بالکل. دیکھیں یہ نظریں جو ہے نا آپ کے، سب سے پہلے اپنے عزیز و وقارب کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، پڑوسیوں کی، اپنے شہر والوں کی، یہ اس شخص پر ہوتی ہیں. اور پھر ایک ہوتا ہے کہ اگر یہ سارا وہ عالم اپنے اللہ کے راضی کرنے کے لیے اگر کر رہا ہے انسانیت کی خدمت، اس میں پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے اوپر باتیں کیا ہو رہی ہیں. میں نے جو 37 سال میں یہ سیکھا، یا 37 سال کا یہ میرا جو سفر ہے خدمت کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے ایک تجربہ ضرور ہوا کہ جب ہم نے کہا کہ یہ بے سہارا ایک لڑکی ہے، کسی جج کے پاس بھی اگر پیش ہوئے تو وہاں سے بھی ریلیف ملا. اگر کسی میڈیا والوں کو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے یقین کریں کہ اس کا ساتھ دیا، ہمارا اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. وکلاء کو ہماری ٹیم جو ہے وہ لیگل ایڈوائزر ہمارے سرگودا سے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک ہیں،
کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پیسے چاہیے. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ ویسے جاتے ہیں اپنے ذاتی کام کے لیے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور وہاں جانا پڑے گا. 2 ہی راستے آپ کے پاس ہیں سکون کے لیے. آپ نے سکون کا کمانا ہے, آخرت کا آپ کے لیے کر رہے ہیں یا آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں. تو دنیا کے لیے سیونگ کرنی ہے تو دنیا کے بینکوں میں رہ جانی ہے. دنیا کے لیے سیونگ کرنی ہے تو آپ کی بلڈنگ بھی وہ دنیا میں رہ جانی ہے. جتنی مرضی گاڑیاں بنا لیں وہ بھی آپ کی یہاں پہ رہ جانی ہے. اگر آپ نے اپنے وہ سکون جو آخرت کے لیے آپ نے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو باتیں بہت ساری سننی پڑیں گی, آپ کو بہت ساری چیزیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی. مگر اللہ کی رضا کے لیے جب آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے پھر ادھر ادھر نہیں دیکھنا. آج الحمدللہ ہمارے پاس 200 بچے ہیں جو کہ یتیم ہیں, لاوارث ہیں, سٹار ویلفیئر محمدی غوث یتیم خانہ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقین کریں کہ ان کے چہروں کی طرف دیکھ کے نا آپ کی ساری تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور ان کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے, اللہ میں سمجھتا ہوں, سکون ہے. مجھے یہ یقین ہے جو خواتین آتی ہیں بے سہارا, اگر ان کو کاروبار کروا کے دینا. بلائنڈ ایک دفعہ آپ کو پتا 2009 میں بہت زیادہ ایک اسپیشل پرسن نے کیا, بلائنڈ نے خاص طور پر, کہ ہمیں جاب چاہیے. تو بہت سارے دفتر میں ادارے ایسے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بلائنڈ نے کیا جاب کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہمارے پاس, ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ دیے, پھر کورس کروائے. اتنے ذہین لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یقین کریں کہ آپ تصور نہیں پیدا کر سکتے. اب سوشل ویلفیئر حکومت پنجاب نے بھی اس وقت بہت زیادہ ساتھ دیا, ہم نے مطلب وہ کام کیا. آج کے دور میں اگر آپ نے کسی کو مسکراہٹ دینی ہے اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دیں. کیا بات ہے. پاؤں پر کھڑا کرنے کے بھی آپ کے طریقے ہیں. آپ اس کو دینی و دنیاوی تعلیم دیں. آپ آج آن لائن جو پہلے دیکھیں نا, آج کا دور تھا کہ کل ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر اور ویڈیو جو ہے یہ صحیح نہیں ہے, ہمارے کچھ علماء دین کہتے تھے. آج ضرورت بن چکی ہے, آج یہ ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک انسان کو کھانا کھلائیں, بالکل جیسے ایڈم نے کہا کہ دیکھیں 40 گھر ادھر 40 گھر آپ نے سامنے پورا محلہ. آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک روسٹ کھا رہے ہوں گے, ہم کپڑے پہن رہے ہوں گے اچھے, ہمارے پاس گاڑی اچھی ہوگی, آپ کے پاس آپ کے عزیزوں کاروں کے پاس آپ کے محلے میں کھانا نہیں مل رہا ہوگا تو کیا یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ بالکل یہ سوال ہوگا بالکل, اور یہ پوچھا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سکون جب ملتا ہے جب میرے پاس کوئی بوڑھے لوگ, جب میں ان کو نلاتا ہوں یا میں ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرتا ہوں. کیا بات. تو اس وقت مجھے جب وہ بچے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ, پھر ان کے ساتھ میں باتیں کرتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے. یعنی کہ اس دنیا میں جو بے سکونی ہے نا وہ شاید اسی لیے ہے کہ شاید ہم اپنی ذات میں اتنے محو اور اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں دوسرے کا درد کا احساس نہیں ہوتا. سکون چاہتے ہیں, سچی خوشی چاہتے ہیں تو اس کا راستہ بڑا آسان ہے اور وہ ہے خدمت خلق. جس طرح سر نے بھی کہا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جب بھی رمضان شروع ہوتے ہیں ناہیدہ صاحبہ, زکوٰۃ کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے. پورا سال لوگ خاموش رہتے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے کہ کم از کم لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا احساس تو ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے, کن کو دی جانی چاہیے, اگر آپ آسان فہم الفاظ میں ہمیں بتا دیں. بالکل, زکوٰۃ کے نصاب پہ آنے سے پہلے صرف ایک جملہ اور اس کے بعد میں اس پہ آ جاؤں گی. وہ یہ ہے منیبہ کہ جب سے ہم نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی, 2.5% کا حکم تھا نا, پھر ہم 16% میں جا کے پھنس گئے. ہم پھر وہ سود کی دلدل میں پھنس گئے. آج آپ اپنے آپ سے پوچھیں, اگر ہمارا پورا پاکستان, جتنی ہماری 22 کروڑ کی اس سے زیادہ کی آبادی ہے, ان میں سے جو صاحب استطاعت ہے وہ اگر فقط 2.5% دے دیں, اپنی زکوٰۃ دیتا رہے تو ہمارے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا, ہمارے پاکستان میں کوئی چیریٹی لینے والا نہیں رہے گا, جس طرح کہ خلفائے راشدین کے دور میں ہو چکا ہے. 2.5% فقط. آپ کے پاس ₹1,00,000 ہے تو آپ اس کا 2.5% کتنا بنتا ہے, ہر انسان کو پتا ہے اس کا 2.5% کتنا بنتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ کے پاس, اور ₹1,00,000 آج کل تو ایک نارمل سی سیونگ ہے. آپ کی لوگوں کی سیلریز آج کل 100,000 سے پلس ہیں, تو ہر کسی پہ جو اتنی سیلری لے رہے ہیں 100,000 سے اوپر کی لے رہے ہیں وہ سب زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, یہ نیسیسٹی ہے, یہ آپ کو کرنی ہے. یہ وہ فرض ہے منیبہ جس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. جیسے نماز, روزہ, حج کے بارے میں سوال ہوگا, اسی طرح اس زکوٰۃ کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ہزاروں لاکھوں کا سود دینا پسند کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ دینا پسند نہیں کرتے. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس کے لیے اتنی سخت قسم کی وعید ہے قرآن پاک کے الفاظ میں بھی, حدیث
حدیث کے الفاظ میں بھی کہ یہی مال بروز حشر ان کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اس طرح کی مختلف اور روایات ہیں۔ اب دینا آپ کا چونکہ وقت کی کمی ہے، دینا کس کو ہے، تو وہ جس طرح آپ صاحب استطاعت ہیں دینے کے، اسی طرح جو مستحقین ہیں، میں نے پہلے عرض کی جو سفید پوش ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، اب میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں مجھے پتہ ہے کس کے کیا حالات ہیں، کس کے کیا حالات نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ آپ کی اپنے ساتھ مس کمٹمنٹ ہے، یہ غفلت بھی، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، غفلت کو بھی چھوڑ دیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہر انسان کو منیبہ پتہ ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا پتہ ہوتا ہے، اپنی فیملی کا تو ضرور پتہ ہوتا ہے، اگر آپ کو پڑوس کا ہمسایوں کا نہیں بھی پتہ تو جس کے گھر میں بھی دیکھیں کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، یا پھر کوئی جاب لیس ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف بیوہ اور یتیم ہی ہو، کوئی جاب لیس بھی ہوتے ہیں جن کو ڈھونڈنے پہ بھی جاب نہیں مل رہی ہوتی، جن کو بزنس میں لاس ہوا ہوتا ہے، وہ جو عرش سے فرش پہ آ چکے ہوتے ہیں، ان سب پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ اور ہم جو ہیں لیکن وہ ابھی آپ جب سیونگ کی بات کر رہی تھیں، اور پھر ان زکوٰۃ کے پیسوں کو یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے صرف ان کو کیش ہی دیں، آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ ان کو راشن دے سکتے ہیں، آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سے کام ہیں۔ ابھی جس طرح سر بات کر رہے تھے کہ کسی کو بزنس سیٹ کر دینے سے جو راحت ملتی ہے، چینی کہاوت ہے کہ جب کوئی بھوکا ہو تو بجائے اس کے کہ اس کو مچھلی کھلاؤ، اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دو، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے بڑے دسترخوان لگائیں، آپ کسی ایک کو ہی کچھ چھوٹا سا بزنس سیٹ کر کے دے دے تو ان کی ہول لائف جو ہے وہ بالکل سیٹ ہو جائے گی۔ اور نائرہ صاحبہ کتنا اچھا یہ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ ہے جس کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی اسکول کی فیس ادا کرنی شروع کر دیں۔ There are so many ways to empower people۔ بات صرف اعتقاد کی ہے، بات صرف نیت کی ہے، آپ نیت کر کے تو دیکھیں، جس کو مدد چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، اور راستے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کھول دیں گے۔ پروین آپا، جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ سارا پاکستان اس وقت آپ کو سن رہا ہے، اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو۔ بہت سے بچے چاہتے ہیں اچھا کام کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لیکن انہیں سرا پکڑنے کا سمجھ نہیں آتا، they don't know where to start۔ تو وہ بچے جو خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے، بچے تو قوم کا معمار ہے، بچے قوم کو بناتے ہیں۔ ہم نے تو اپنا وقت گزار دیا، اب آگے کا کون سا وقت ہے، کتنا وقت ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن میں بچوں سے کہوں گی، خواتین و مرد سے کہوں گی کہ آپ جہاں ہیں، جس جگہ پر ہیں، ایک بحیثیت پاکستانی کی اور ایک بحیثیت مسلمان کے، آپ ارد گرد میں نظر ڈالیے۔ جس وقت آپ نے اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں کسی ایک شخص کا انتخاب کر لیا اور آپ نے سوچا کہ اس کی پریشانی دور کرنی ہے، تو بس وہ پریشانی جب دور ہوگی نا، تو وہ پہلا قدم ہوگا کسی شخص کے لیے کام کرنے۔ تو یہ کہ آپ کو بحیثیت پاکستانی کام کرنا ہے پاکستان کی فلاح کے لیے۔ اب جب آپ یہ قدم اٹھائیں گے نا، تو اب واقعی قدم خود ہی ہو جائے گا، کامیابی اللہ دے گا۔ بہت بہت شکریہ پروین صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کو؟ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے کی جو پریکٹس ہے بھوکا رہنے کی، وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں دوسرے کی بھوک کا احساس ہو۔ خدمت خلق بیسیکلی ہماری زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے ہے، ہم کیسے اپنی زندگیوں کو بہتر کریں؟ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ کیا بات! کہ قومیں وہ مردہ تصور ہوتی ہیں، قرآن مجید کے زندگی اور موت کا جو تصور ہے وہ یہ نہیں کہ سانسیں چل رہی ہیں تو زندہ ہیں۔ قرآن نے انہیں بھی مردہ کہا کہ جو زندہ بھی تھے، چلتے پھرتے بھی تھے، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون کہا۔ زندگی کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ بالکل، اگر دل میں درد ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اخلاص ہے، للہیت ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور نیکیوں کے اجر باقی مہینوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہیں، اور انسان اللہ کے بندوں کی امداد کو بھی نکلیں گے۔ ان کے لیے قرآن مجید کا ایک پیغام جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو لوگوں کے اوپر احسان جتلا کر ان کو اذیت دے کر باطل نہ کرو۔ صدقہ دے رہے ہو، پھر باطل کیوں کرتے ہو؟ پھر فرمایا کہ اس بندے کی طرح کہ جو مال کو خرچ کرتا ہے اور مقصود یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں، کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بندے کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ بالکل انہی کی طرح ہیں
لا یؤمن باللہ والیوم الآخر، گویا کہ ان کا اللہ اور روز آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کی مثل ہیں۔ تو آپ نیکیاں کریں، اذیتیں نہ دیں، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سہل تستری کا فرمان ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں جب کسی کی مدد کرتا ہوں تو میں مال رکھ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اٹھا لو۔ وہ کسی نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا کہ کیونکہ حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ دیتے وقت میرا ہاتھ اللہ کے کسی بندے کے ہاتھ سے اوپر آ کر اس سے بہتر ہو جائے۔ اللہ اکبر، اور حضرت کیا مطرف فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کی مدد کرتا ہوں تو میری درخواست ہوتی ہے کہ لکھ کر دے دو تاکہ مانگنے کی بھی اسے شرمندگی سے بچنا پڑے۔ سبحان اللہ، اگر یہ احساس، یہ خیال ہمارے اندر آ جائے تو کیا ہی بات ہو۔ کوشش کیجئے جب لوگوں کی مدد کریں تو ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ کے بندوں سے پیار کیجئے، اگر اللہ کے بندوں کو آپ نے راضی کر لیا تو رب آپ سے راضی ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔